शादी के इस पुरतैश और सजाए हुए कमरे में फूलों की खुशबू इस वक्त किसी जहर की तरह महसूस हो रही थी, जिसका बोझ सांस लेना भी दो भर कर रहा था। दरवाज़ा एक झटके से खुला और अफनान हाशमी अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर दिन भर की थकन, रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी से उकताहट और सबसे बढ़कर इस ज़बरदस्ती की शादी का शदीद साफ गुस्सा आया था। उसने अपनी शेरवानी के कॉलर के बटन खोलते हुए सरसरी सी नज़र बिस्तर पे सजी बैठी लड़की पर डाली, जिसने सुर्ख जोड़ा पहन रखा था और सर पे दुपट्टा संभाले वो मुजस्मा बनी बैठी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने सर उठा के हैरत से देखा और बोला, हमारी शादी हुई है, मैं यहाँ नहीं तो कहाँ जाऊँगी? अफनान ने एक गहरी सांस खारिज की, अपने हाथ की घड़ी उतारकर साइड टेबल पर पटकी और बगैर किसी तमहीद या नरमी के सीधा मुद्दे पे आ गया। उसका लहजा इस कदर सर्द और बेरहम था कि कमरे का दर्जा हरारत एक लम्हे में गिर गया। तुम्हें ये खुशफहमी अपने दिल से फौरन निकाल देनी चाहिए रामीन। उसने अपने बाजू सीने पे बांधते हुए तंजिया और दो टोक अंदाज में कहा, अगर तुम ये सोच रही हो कि इस कमरे की दहलीज पार करने या मेरे नाम के साथ जुड़ जाने से तुमने मेरी ज़िंदगी में कोई मकाम या अहमियत हासिल कर ली है, तो तुम बहुत ही बड़ी गलत फहमी में हो। बिस्तर पर बैठी रामीन ने एक लम्हे के लिए अपनी पलकें उठाई। उसकी आंखों में वो रवायती डर का साया तक नहीं था, जो आमतौर पर ऐसी रायतों में किसी नई दुल्हन के चेहरे पर होता है। उसके अंदर के एक तूफान मचा हुआ था, मगर उसके चेहरे का वकार और ठहराव अपनी जगह कायम था। उसने अपना सर हल्का सा उठाया और अफनान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर गरूर और बेजारी साफ झलक रही थी। आपको इतनी तकलीफ करने और इतनी तवील अश्तात सादिर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी अफनान साहब। रामीन की आवाज़ इतनी ही पुरसकून और नपी तुली थी जितनी अफनान की जारहाना। मैं इस तल्ख हकीकत से इतनी ही अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ जितने अच्छे तरीके से आप इस रिश्ते को बोझ समझें। आपको ये वजाहत देने की ज़हमत इसलिए उठानी पड़ी क्योंकि शायद आपको ये लग रहा है कि मैं आपके इस रवैये से डर जाऊंगी या आपके सामने हाथ जोड़ के बैठ जाऊंगी। अफनान हाशमी जो ये तवक्का कर रहा था, उसके पहले ही जुमले पर ये लड़की फूट फूट के रो पड़ेगी या किसी कमज़ोर बीवी की तरह सहम जाएगी। उसके इस बेबाक और उल्टी जवाब पे हैरत की एक लहर महसूस किए बगैर ना रह सका। उसकी पेशानी पर बल गहरे हुए और उसकी तपिश में मज़ीद इजाफा हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाकर हकारा तमीज़ अंदाज में मुस्कुराने की कोशिश की। बड़ी खुद इत्मीदी है तुम्हारी बातों में, और इतनी ही बड़ी बड़ी बातें भी। अगर इतनी ही गैरत और खुददारी तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरी थी, तो जिस दिन तुम्हारी माँ ने रिश्ते की बात की थी, तुम उसी दिन साफ इनकार करती थी। तब तो तुम्हारी जुबान हलक से नहीं निकल रही थी, और अब जब तुम इस घर में आ चुकी हो तो ये लेक्चर देने का क्या फ़ायदा? रामीन को जैसे किसी ने जलते हुए अंगारे पे खड़ा कर दिया हो। उसकी खुददारी को इस तरह ललकारा जाना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो एक ही झटके में बेड से उठी। उसका बाहरी लहंगा और जेवरात उसकी हरकत से खड़खड़ाए, मगर उसके पाँव में एक ऐसी मजबूती थी जो हिली नहीं। वो सीढ़ी अफनान के बिल्कुल सामने आके खड़ी होगी, इतने करीब के दोनों के दरमियान चंद इंच का फासला रह गया। उसकी आंखें गुस्से और जब्त से सुर्ख हो चुकी थी, मगर उसके लहजे में अब भी एक ज़बरदस्त ठहराव था। आपको शायद ये गलतफहमी हुई है कि ये शादी मेरी मर्जी से हुई है, या मैंने आपके घर के दरवाजे पे जाकर खुद को आपके गले डाला है। रामीन का एक लफ्ज़ पत्थर पे लकीर की तरह साफ और गहरा था। सच तो ये है कि आपकी माँ की जज्बाती ब्लैकमेलिंग और ज़िद के आगे न सिर्फ आपने घुटने टेके, बल्कि आपने भी तो अपनी उस नाम नेहाद अना को जेब में डाल के चुपचाप वो सिग्नेचर कर दिए थे ना। अगर आप इतने ही बाख्तियार और अपने फैसलों के मालिक थे, तो आपने अपनी माँ के सामने ज़ुबान क्यों नहीं खोली? क्यों नहीं कहा कि आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है? दूसरों को ताने देने से पहले अपने अंदर झांक कर देखना सीखे अफनान साहब। अफनान हाशमी के होश उड़ गए। उसकी ज़िंदगी में आज तक किसी ने इतनी जुर्रत नहीं की थी कि वो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे उसके अपने घर में उसकी अपनी कमज़ोरी का ताना दे। उसके जबड़े भिंच गए, उसकी मुट्ठियाँ इस कदर ज़ोर से भिंच गई कि उसके पूरे सफ़ेद हो गई। उसका गुस्सा अब उसके काबू से बाहर होने लगा था। ज़ुबान संभाल के बात करो रामीन, उसने धारते हुए अपना हाथ हवा में लहराया। तुम ये भूल रही हो कि तुम किससे मुखातिब हो। मेरी मजबूरी और मेरी माँ के जज्बात का गलत फ़ायदा उठाकर तुम ये समझती हो कि तुम इस घर में राज करोगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मैंने माँ की खुशी के लिए इस रिश्ते को कबूल किया है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं इस ड्रामे को मज़ीद बर्दाश्त करूँगा। तो फिर कौन रोक रहा है आपको? रामीन ने भी किसी कमज़ोरी की मुज़ाहिरा किए बगैर फौरी तौर पे पलट के जवाब दे दिया। उसकी आवाज़ में एक तल्ख़ चैलेंज था। ख़त्म कर इस ड्रामे को। किसने रोका है आपको?
جائیں اور اپنی ماں سے کہہ دیں کہ آپ اس زبردستی کے رشتے کو ایک دن بھی مزید نہیں کھینچ سکتے۔ مجھ پہ احساس جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں خود اس دم گھٹنے والے ماحول میں ایک لمحہ بھی مزید گزارنے کی شوقین نہیں ہوں۔ بہت ہی زبان چلنے لگی تمہاری۔ افنان غصے سے پاگل ہونے کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے رامین کا بازو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا، اتنا سخت کہ رامین کے چہرے پر درد کی ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی، مگر اس نے منہ سے ایک اف تک نہیں نکالی۔ افنان نے اسے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف کیا اور گھرا کے بولا، اگر تمہیں اس گھر میں اور اس کمرے میں اتنی ہی گھٹن محسوس ہو رہی ہے تو پھر اس کمرے سے فوراً باہر نکلو، میری سر پہ سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رامین نے اپنے بازو کو اس کی گرفت سے جھٹکے سے آزاد کروایا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی آگ تھی جو ہر چیز کو جلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے وہیں ڈٹی رہی اور دروازے کے فریم پہ ہاتھ رکھ کر سخت لہجے میں بولی، میں کہیں نہیں جا رہی۔ یہ کمرہ اور یہ گھر صرف آپ کا نہیں ہے۔ قانون اور سوسائٹی کی نظر میں ابھی میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے یا میرا یہاں سانس لینا بھی گوارا نہیں ہے تو آپ خود اس کمرے سے باہر جائیں۔ میں اس وقت تک اس کمرے سے باہر نہیں رکھوں گی جب تک آپ خود یہاں سے نکل کر نہیں جاتے۔ افنان ہاشمی کے یہ لمحہ انتہائی ہلا دینے والا تھا۔ کوئی لڑکی، وہ بھی اس کی نئی نویلی بیوی، اس کے اپنے ہی گھر میں اسے اس کے کمرے سے باہر نکالنے کی بات کر رہی تھی اور خود حکم چلا رہی تھی کہ وہ باہر جائے۔ اس کی مردانہ انا اور تکبر کو اس قدر شدید ضرب لگی کہ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر دروازے کا ہینڈل زور سے کھینچا اور رامین کو دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا اور دھڑام سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اس کی دھاڑتی ہوئی آواز دروازے کے پاس سے گونجی۔ اس کمرے میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ دروازہ بند ہونے کے بعد کوریڈور میں خاموشی کا ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ رامین باہر اندھیرے میں کھڑی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک پٹا اسے توہین کا احساس دے رہا تھا۔ شادی کی پہلی رات، وہ بھی اس طرح کا ذلیل کن سلوک۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آنسو کا قطرہ گال پہ پھسل آیا، جسے اس نے فوراً اپنے ہاتھ کے پرس سے رگڑ کے صاف کیا۔ اس کے اندر کا غرور اور خودداری اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ روئے یا اس دروازے پہ جا کے دوبارہ دستک دی۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو درست کیا، اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالا اور ایک گہری سانس لے کر سنسان کوریڈور میں آگے بڑھ گئی۔ اس کا دل اندر سے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، مگر اس کے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جنگ اب صرف ایک زبردستی کے رشتے کی نہیں رہی، بلکہ یہ انا، خودداری اور بقا کی ایسی جنگ بن چکی تھی جس کا انجام اب وقت ہی طے کرے گا۔ دوسری طرف کمرے کے اندر افنان ہاشمی کا حال بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ وہ دروازے کی پشت سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی اور اس کے سینے میں ایک عجیب سا ہیجان برپا تھا۔ اس نے غصے میں آ کے رامین کو کمرے سے باہر تو نکال دیا تھا، مگر اس کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں ایک عجیب سا بوجھ اور پچھتاوے کی ہلکی سی کسک بھی محسوس ہو رہی تھی، جسے وہ خود سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اپنی شیروانی کے باقی بچتے بٹن بھی غصے سے نوچ کر کھول دیے اور کمرے میں اکیلا ٹہلنے لگا۔ اسے بار بار رامین کی وہ بات یاد آ رہی تھی جو اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہی تھی، دوسروں کو تانا دینے سے پہلے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا سیکھے افنان صاحب۔ یہ جملہ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ ایک طرف جہاں اس کی یہ انا کہہ رہی تھی کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا اور اسی ضدی لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلا دی، وہیں دوسری طرف اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ ایک نئی نویلی دلہن کے ساتھ شادی کی پہلی رات ایسا غیر اخلاقی اور سخت رویہ اختیار کرنا کسی شریف انسان کا شیوا نہیں ہے۔ مگر افنان ہاشمی کی شخصیت کا سب سے بڑا روگ اس کی اپنی ضد اور انا تھی، جو اسے اپنی غلطی ماننے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وقت کتنی خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور گھر کے باقی حصوں میں مکمل سکون اور اندھیرا چھا چکا تھا۔ کوریڈور کے کونے میں صوفے پر بیٹھی رامین نے اپنے دونوں گھٹنوں پہ سر رکھا ہوا تھا۔ اس نے شادی کے اس بھاری جوڑے میں ہی پوری رات گزارنے کا طے کر لیا تھا۔ وہ کسی کے سامنے کمزور پڑ کے یہ ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس گھر میں بے سہارا یا لاوارث ہے۔ اس کے ذہن میں بار بار اپنے والدین کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جنہوں نے اتنے بھروسے کے ساتھ اسے اس گھر میں بھیجا تھا، اور یہ سوچ کر اس کا دل اور بھی زیادہ بھر آتا تھا کہ اگر انہیں اس بات کی خبر ہوگی کہ اس کے ساتھ پہلے ہی روز کیا سلوک ہوا ہے تو ان پہ کیا گزرے گی۔ ادھر کمرے کے اندر افنان نے بستر کی طرف دیکھا جو پھولوں سے سجا ہوا تھا، مگر اب بالکل ویران لگ رہا تھا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں بے چین ہو رہا ہے۔ اس نے سونے کی بہت کوشش کی، بستر پہ کروٹیں بدلی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔
اس کے دماغ میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ اکیلی لڑکی اس وقت آدھی رات کو اس سنسان کوریڈور میں کہاں اور کس حال میں ہوگی؟ کیا اس نے واقعی کوئی زیادتی کر دی ہے؟ اس سوال نے افنان کے اعصاب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس نے بستر سے اٹھ کر ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں باہر مکمل خاموشی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب گاڑی کی سوئیاں 3 اور 4 کے درمیان کا فاصلہ طے کر رہی تھی، باہر لان میں رات کی رانی کی ہلکی سی مہک کھڑکیوں کے ذریعے اندر آ رہی تھی، مگر اس خنک ہوا میں بھی ایک عجیب سا گھٹن زدہ بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ کوریڈور کے ایک کونے میں رکھی آرام دہ صوفے سیٹ پر رامین اسی دلہن والے جوڑے میں گمسم بیٹھی تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک پٹھا اس طویل رات کی تھکن سے چور ہو چکا تھا، اور وہ بھاری کڑھائی والا لباس اب اس کے لیے کسی سزا سے کم نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی تھی، اور اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود وہ غرور اور وقار برقرار تھا جو اس نے شادی کی پہلی رات افنان ہاشمی کے سامنے اپنایا تھا۔ اس نے اپنی دونوں ہاتھوں کو آپس میں کس کے جکڑا ہوا تھا، جیسے وہ اپنے اندر موجود تمام تر ٹوٹے ہوئے حصے کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی الفاظ گونج رہے تھے جو افنان نے چند گھنٹے پہلے انتہائی حقارت اور سنگدلی سے کہے تھے: اس کمرے میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ ایک نئی نویلی دلہن کے لیے جس نے بڑے ارمانوں اور والدین کی دعاؤں کے ساتھ اس گھر کی دہلیز پار کی ہو، اس سے زیادہ ذلت آمیز لمحہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ رامین کی پلکیں ایک بار پھر بھیگ گئی، اور گرم آنسوں کی ایک لکیر اس کے رخساروں پر پھیل کر اس کے گلے میں موجود بھاری ہار کے پاس جذب ہو گئی، مگر اس نے ایک سسکی تک باہر نہیں آنے دی۔ اس نے اپنے دانتوں سے اپنے نچلے لب کو اس قدر زور سے کاٹا کہ وہاں سرخی دوڑ گئی، اور دل ہی دل میں اپنے آپ سے یہ عزم کیا کہ وہ اس گھر میں کسی کے سامنے رو کر اپنی کمزوری کا تماشا نہیں بنے گی۔ اگر افنان ہاشمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسے اس طرح دھکے دے کر گھر سے بھگا دے گا یا اس کا حوصلہ توڑ دے گا، تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ دوسری طرف اس بند دروازے کے بالکل پیچھے، اسی کشادہ اور پرتعیش کمرے کے اندر افنان ہاشمی کا حال بھی کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، اس کی شیروانی کہیں دور بیڈ پہ پڑی بے ترتیب تھی، اور اس کی قمیص کے کف کھلے ہوئے تھے۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، اور اس کے اعصاب میں ایک عجیب سی کیفیت برپا تھی۔ وہ وقفے وقفے سے اپنے قدموں کو گھسیٹتا ہوا اور دروازے کے پاس جاتا جہاں باہر رامین موجود تھی، اور پھر خود کو روک کر واپس پلٹ آتا۔ اس نے غصے میں آ کر اسے باہر تو نکال دیا تھا، مگر اس کے بعد سے اس کے اندر کا سکون بالکل غارت ہو چکا تھا۔ اس کے دماغ میں بار بار رامین کی وہ چپتی ہوئی نظریں گھوم رہی تھی جو اس نے دروازہ بند کرنے سے پہلے اس کی آنکھوں میں ڈالی تھی۔ اس نے آج تک کسی عورت کو اتنی بے باکی کے ساتھ، اتنے کھرے اور سچے لہجے میں اس کے سامنے سچ بولتے نہیں دیکھا تھا۔ سب لوگ تو اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، کیونکہ وہ افنان ہاشمی تھا، ایک کامیاب بزنس مین، شہر کا جانا مانا نام، جسے ہر کوئی ناراض کرنے سے ڈرتا تھا۔ مگر وہ لڑکی جو کل تک کے کام سے گھر کی فرد تھی، اس نے اتنی جرأت کیسے کر لی کہ اس نے اس کے غرور کو للکارا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ افنان نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال کھینچے اور زور سے بڑبڑایا۔ کیوں سوچا ہوں میں اس کے بارے میں؟ جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا۔ ایسے ضدی اور زبان دراز لڑکی کو سبق سکھانا بہت ضروری تھا، ورنہ وہ سر پہ چڑھ جاتی۔ مگر اس کا ضمیر، اس کی اپنی عقل، اس کی اس دلیل کو ماننے سے ہی اکثر انکار کر رہی تھی۔ کیا ایک نئی نویلی دلہن کو شادی کی پہلی رات، آدھی رات کے وقت کوریڈور میں دھکا دے دینا کسی بھی قسم کی مردانگی یا شائستگی میں آتا ہے؟ اس کے اندر کی آواز نے اسے لعنت ملامت کرنا شروع کر دیا۔ اگر گھر میں سے کسی نے نہ، بالخصوص اس کی ماں عائشہ بیگم نے دیکھ لیا کہ ان کی بہو رات کے اس پہر باہر بیٹھی اور ان کا اکلوتا بیٹا اندر آرام فرما رہا ہے، تو قیامت آ جائے گی۔ عائشہ بیگم نے تو پہلے ہی کتنی مشکل سے اس رشتے کے لیے رضامندی لی تھی، اور رامین کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتی تھی۔ اسی کشمکش میں صبح کے پہلے اجالے کی لکیریں آسمان پہ نمودار ہونے لگی۔ کوریڈور کی بڑی بڑی کھڑکیوں سے جب سرمئی روشنی اندر آئی تو حویلی کے ملازمین کی ہلچل بھی شروع ہو گئی۔ باورچی خانے سے چائے کی پتی کی مہک اور نوکروں کے دھیمے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد عائشہ بیگم اپنے کمرے سے باہر نکلی تاکہ وہ ہمیشہ کی طرح صبح کی چائے سے اپنے دن کا آغاز کر سکیں۔ انہوں نے ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ ان کی نظر کوریڈور کے کونے میں بیٹھی فرش پہ سرخ جوڑے میں ملبوس رامین پہ پڑی۔ ان کے قدم وہیں جم گئے، ان کی پیشانی پہ حیرت اور شدید پریشانی کی لکیریں ابھر آئیں، کیونکہ وہ یہ دیکھ کر شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی کہ صبح کے اس وقت ان کی نو بیہاتہ بہو بستر پہ ہونے کی بجائے اس طرح باہر کیوں بیٹھی ہے۔ عائشہ بیگم تیزی سے چلتی ہوئی رامین کے پاس آئی۔ ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا،
انہوں نے جھک کر محبت اور شدت تشویش سے رامین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا جو سردی اور جھاڑی کی وجہ سے ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ارے میری بچی رامین، تم یہاں باہر اس طرح کیا کر رہی ہو؟ اور صبح کو اس وقت اس حالت میں؟ عائشہ بیگم کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک گہری ماں کی سی تڑپ بھی شامل تھی۔ کوئی طبیعت خراب ہے کیا؟ یا افنان کی کوئی بات؟ اور تم نے اب تک اتنے بھاری پوشاک کیوں پہن رکھی ہے؟ رامین جو اتنی دیر سے اپنے حواس کو بحال رکھے بیٹھی تھی، اچانک عائشہ بیگم کی اس نرمی اور شفقت کو دیکھ کر اندر سے پگھلنے لگی۔ اس کے گلے میں آنسوں کا ایک اور گولا سا اٹک گیا، مگر اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اس وقت سچ بتا دیا تو گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا اور عائشہ بیگم اور افنان کے درمیان سخت تنازع کھڑا ہو جائے گا، جو وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے گھر کا سکون برباد ہو۔ اس نے فوری طور پر اپنے چہرے پر ایک مصنوعی اور ہلکی سی مسکان سجائی، اپنی پلکیں جھپکا کر آنسوں کو واپس دھکیلا اور پرسکون لہجے میں بولی، امی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رامین کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ دراصل مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی اور گھٹن محسوس ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ کچھ دیر کے لیے باہر کوریڈور میں آ کر بیٹھ جاؤں۔ تازہ ہوا سے طبیعت کچھ بہتر ہوگی، اس لیے یہیں آنکھ لگ گئی تھی۔ آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ سب خیریت ہے؟ عائشہ بیگم نے شک کی نگاہوں سے رامین کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہ سمجھدار عورت تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس سہمے ہوئے تھکے ہوئے چہرے کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور چھپا ہے جو رامین ان سے چھپا رہی ہے۔ انہوں نے گہری سانس لے کر رامین کے گال پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو رامین، میں تمہاری آنکھوں کی سوجن اور اس سردی میں یہاں بیر بیٹھنے کی وجہ اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں۔ عائشہ بیگم کی آواز سخت اور دو ٹوک ہو گئی۔ کیا افنان نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے؟ کیا اس نے تمہارے کمرے سے باہر نکالا ہے؟ مجھے سچ بتاؤ، اگر اس لڑکے نے حد دھرمی کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف دی ہے تو میں اس کی کھال ادھیڑ کے رکھ دوں گی۔ نہیں امی، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے۔ رامین نے گھبرا کر عائشہ بیگم کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ افنان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی، واقعی بس ہم دونوں کی عادتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور تھوڑا بہت ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگ رہا ہے۔ آپ خواہ ان پہ غصہ نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عائشہ بیگم نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ وہ جانتی تھی کہ رامین ان کا لحاظ کر رہی ہے اور معاملے کو بڑھانا نہیں چاہتی۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں بھی اس معاملے پر کچھ نہیں کہتی، مگر تم اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ ایسے باہر بیٹھنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ یہ کہتی ہوئی عائشہ بیگم سیدھا اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں افنان اندر موجود تھا۔ انہوں نے دروازے پہ ہاتھ مارا اور 2-3 بار سختی سے دستک دی۔ افنان، دروازہ کھولو جلدی سے۔ اندر کمرے میں موجود افنان، جو ابھی بامشکل بستر پہ لیٹا ہی تھا اور آدھی نیند میں تھا، اپنی ماں کی اس گرجدار آواز کو سن کر ایک ہی جھٹکے میں اٹھ بیٹھا۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ماں کو باہر رامین کے ہونے کی حقیقت معلوم ہوگی تو اس کی شامت آ جانی تھی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھا۔ اس نے جلدی سے اپنی قمیض کے بٹن بند کیے، بال ٹھیک کیے اور دوڑ کے دروازہ کھولا۔ سامنے عائشہ بیگم کھڑی تھی، جن کے چہرے پر غصے اور ناراضگی کے آثار واضح طور پہ دیکھے جا سکتے تھے، اور ان کے پیچھے رامین سر جھکائے کھڑی تھی۔ افنان کو دیکھتے ہی عائشہ بیگم کا پارا ہائی ہو گیا۔ انہوں نے غصے سے افنان کے بازو پر ایک چپیڑ رسید کی اور گھرا کے بولی، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے افنان؟ نئی نویلی دلہن کو شادی کی پہلی رات کمرے سے باہر نکالتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ کہ یہی تربیت دی ہے میں نے تمہیں؟ افنان، جو اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، بوکھلا گیا اور فوراً دفاعی انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، ماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کب نکالا اسے؟ وہ تو بس… جھوٹ مت بولو مجھ سے۔ عائشہ بیگم نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ اتنی سردی میں باہر صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر تم دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ اس طرح کا غیر انسانی سلوک کرو گے۔ فوراً اس سے معافی مانگو اور اسے اندر لے کر جاؤ۔ افنان نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی اور گہری نظر رامین پہ ڈالی، جو اب بھی نظر جھکائے خاموشی سے کھڑی تھی۔ افنان کو اس بات پر اور بھی زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ رامین نے فوراً جا کر اس کی شکایت اس کی ماں سے لگا دی ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے، مگر وہ اپنی ماں کے سامنے کھل کر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے ماں، آپ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہے؟ میں دیکھ لیتا ہوں اسے۔ افنان نے دانت پیس کر سختی سے کہا اور رامین کی طرف دیکھ کر بولا، اندر آؤ رامین۔ عائشہ بیگم نے نرمی سے رامین کا ہاتھ پکڑا اور اسے خود اندر لے گئی، جبکہ افنان غصے سے بڑبڑاتا ہوا پیچھے پیچھے اندر آیا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہوتے ہی ماحول میں ایک بار پھر وہ سرد جنگ اور تناؤ لوٹ آیا جو پچھلی رات سے جاری تھا۔ عائشہ بیگم نے رامین کو بیڈ کے پاس بٹھایا اور خود افنان کی طرف رخ کر کے سخت لہجے میں وارننگ دی، دیکھو افنان، میں نے بڑی امیدوں کے ساتھ اس گھر میں بہو لائی ہوں، اور اگر میں نے آئندہ کبھی تمہیں اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے دیکھا یا رامین کی آنکھ میں ایک قطرہ بھی آنسو دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب تم دونوں بیٹھو، میں ناشتہ کا کہتی ہوں، اور تم دونوں نیچے آ جانا۔ یہ کہہ کر عائشہ بیگم نے کمرے سے باہر قدم رکھا اور دروازہ بند کر دیا۔
جیسے ہی دروازہ بند ہوا کمرے میں موجود افنان کا غصہ اپنی تمام حدیں پار کر چکا تھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کے رامین کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصے کی انگاریں دہک رہی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ بیڈ کے پاس والے ٹیبل پہ مارا اور گھرا کے بولا، تم بہت ہی چالاک ہو رامین، اتنی جلدی میری ماں کی کان بھرنے میں کامیاب بھی ہوگی اور خود کو مظلوم ثابت کر دیا، واہ کیا زبردست اداکاری کرتی ہو تم۔ رامین جو اب تک اپنی جگہ پہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی، افنان کے اس گھٹیا الزام کو سن کر اندر سے ہل کے رہ گئی۔ اس کا خون کھول اٹھا، وہ ایک ہی جھٹکے میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کا قد افنان کے مقابلے میں کچھ چھوٹا تھا، مگر اس کی نظروں کی تپش اتنی تیز تھی کہ افنان کو ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس نے اپنی اعتماد اور تو ٹوک آواز میں افنان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا، اپنی اس گھٹیا سوچ اور شک کو اپنے پاس ہی رکھے افنان ہاشمی۔ اگر میں چاہتی تو میں آپ کی ماں کو ایک ایک بات سچ سچ بتا سکتی تھی، آپ کے لاڈلے بیٹے نے اپنی رات کیسے گزاری اور اپنی دلہن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ میں نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ایسا نہیں نکالا جو آپ کی عزت کو خاک میں ملا دے، کیونکہ میں آپ کی طرح کم ظرف نہیں ہوں۔ افنان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے توقع نہیں کی تھی کہ وہ لڑکی اتنی سخت اور دو ٹوک زبان میں اسے اس طرح جواب دے گی جو اس کے غصے کی زد میں ہے۔ اس نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، اوہ تو اب تم مجھ پہ احسان کر رہی ہو، یہ بتا رہی ہو کہ تم نے میری عزت بچائی ہے۔ جی ہاں، بالکل احسان کر رہی ہوں اور یہ حقیقت ہے۔ رامین کا سینہ غصے سے اٹھ رہا تھا۔ اس کا لہجہ پہلے سے کہیں زیادہ بلند اور واضح ہو چکا تھا۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی نفرت ہے تو آپ میں اتنی مردانہ جرأت ہونی چاہیے کہ آپ خود جا کر اپنی ماں کو بولیں کہ آپ کو یہ رشتہ نہیں چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کمرے کے اندر بزدلوں کی طرح مجھ پہ اپنا غصہ نکالیں۔ مجھ پہ احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے افنان صاحب، میں اپنا حق اور اپنی عزت اچھے سے جانتی ہوں۔ افنان کو ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ مار دیا۔ اس کی مردانہ انا اس بات کو کسی بھی قیمت پہ ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ ایک لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہو کر اسے بزدل کہے۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کے رامین کا بازو مضبوطی سے دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ رامین کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہو گئے، مگر اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی درد کا باہر نہیں نکالا۔ اس کی آنکھیں بھی اب بھی افنان کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی، جن میں ڈر کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ زبان بہت ہی لمبی ہوگی تمہاری رامین، افنان کے دانت آپس میں پیسے ہوئی آواز نکلی۔ اس کے ہونٹ غصے سے کانپ رہی تھی۔ تم یہ بھول رہی ہو کہ تم کس کے گھر میں اور کس کے سامنے کھڑی ہو۔ تم نے مجھے للکار کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اب تم دیکھو گی کہ اس گھر میں تمہاری زندگی کو کتنا عذاب بناتا ہوں میں۔ رامین نے اپنی تمام تر طاقت کو مجتمع کیا اور ایک ہی جھٹکے سے اپنے بازو کو افنان کی گرفت سے آزاد کروا لیا۔ اس نے اپنے کپڑے کو سیدھا کیا اور انتہائی حقارت امیز لہجے میں کہا، عذاب تو آپ پہلے ہی دن سے بنا چکے افنان صاحب، اس سے زیادہ اور کیا بگاڑ لیں گے آپ میرا؟ جو انسان اپنی انا کے خول سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ زندگی بھر خود اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں قید رہتا ہے۔ آپ شوق سے عذاب بنائے، رامین کو ان دھمکیوں سے ڈرنے کی کوئی عادت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے سیدھا واش روم کی طرف بڑھ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ افنان ہاشمی وہیں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اس کی مٹھیاں اب بھی بھیجی ہوئی تھیں۔ اس کا دل غصے سے پھٹ رہا تھا، مگر اس کے غصے کے پیچھے ایک عجیب سا خوف بھی چھپا ہوا تھا۔ خوف اس بات کا کہ یہ لڑکی عام لڑکیوں جیسی بالکل نہیں ہے۔ واش روم کے اندر نل سے بہتے پانی کی مدھم آواز اور شیشے کے سامنے کھڑی رامین کی لرزتی ہوئی انگلیاں اس کے اندرونی طوفان کی خمیازی کر رہی تھی جو اس کے دل میں بیاں تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بیسن کے کناروں کو اس قدر مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ اس کی پوری سفید ہو چکی تھی۔ شیشے میں اس کا اپنا عکس صاف نظر آ رہا تھا، وہی سرخ جوڑا، وہی بھاری زیورات اور وہی مانگ کا زنجیر جو اس کی اس جبری اور بے بسی کا مذاق اڑا رہے تھے جو افنان ہاشمی نے اسے تحفے میں دی تھی۔ اس نے گہری اور لرزتی ہوئی سانسیں اپنے اندر اتاری، آنکھوں میں اڑپتے ہوئے سیلاب کو زبردستی اپنی پلکوں کے پیچھے قید کیا اور خود کو مخاطب کرتے ہوئے دھیمی مگر سختی سے کہا، نہیں رامین، تم کمزور نہیں ہو سکتی۔ اگر تم نے یہاں ایک قطرہ بھی آنسو بہایا تو اس شخص کو یہ فتح مل جائے گی کہ وہ تمہیں توڑ چکا ہے۔ تم اس گھر میں اپنے وقار کے ساتھ زندہ رہنا ہے، کسی کی رحمت یا طرز پہ نہیں۔ اس نے فوراً اپنے حواس پہ قابو پایا، شادی کے اس بوجھل جوڑے سے جان چھڑانے کے لیے اپنے کپڑے بدلی اور ایک ہلکے پھل کے باوقار سوٹ کا انتخاب کیا جو اس کے خودداری کا پتہ دے رہا تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو ایک سلیقے سے جوڑے میں قید کیا، چہرے پہ جمی ہوئی اداسی کے تاثرات کو ایک گہرے سکون اور بے نیازی کے نقاب کے پیچھے چھپایا اور خود کو مکمل طور پر تیار کر کے واش روم کا دروازہ کھول دیا۔ جب وہ باہر نکلی تو کمرے کا ماحول اب بھی اتنا ہی بوجھل اور سرد تھا۔ افنان ہاشمی جو اپنی شہروانی کو اتار کر ایک ایک آرام دہ رنگ کے شرٹ میں ملبوس تھا، کھڑکی کے پاس کھڑا باہر لان میں دیکھ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سگریٹ سلگ رہا تھا۔
حالانکہ وہ عام طور پر صبح کے وقت سگریٹ پینے کا عادی نہیں تھا۔ اس کے کاندھوں پر ایک عجیب سا تناؤ تھا اور اس کے ماتھے پہ پڑی شکنی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اس کی اپنی ذات کی جنگ بھی اتنی ہی کٹن تھی جتنی رامین کے لیے۔ دروازے کے کھلنے کی آواز پر عفنان نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی نگاہیں جب ایک نئے اور سادہ لباس میں ملبوس رامین پہ پڑی تو اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کا مسکر ابھرا۔ وہ یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ ابھی بھی اسے دلہن والے جوڑے میں سجی ہوگی، یا بستر پہ بیٹھ کے مزے کرے گی یا بستر پہ بیٹھ کے مزے شکوے کرے گی، مگر رامین کا یہ پرسکون اور بے نیاز انداز اس کے تمام اندازوں پر پانی پھیر گیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکان سجا کر سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، بہت ہی جلد حواس بحال کر لی ہے تم نے رامین۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ کم از کم آج کا پورا دن تمہاری سسکی اور شکوہ کی نظر ہو جائے گا، مگر لگتا ہے کہ تمہیں دوسروں کے کمروں میں ایڈجسٹ ہونے کا ہنر بہت ہی اچھی طرح آتا ہے۔ رامین نے اس کی اس طنزیہ بات پہ اپنی جگہ سے ہلنے کی زحمت تک نہیں کی، بلکہ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہو کر اپنے بالوں میں پن ٹھیک کرنے لگی۔ اس کے لہجے میں اب وہ پچھلی خفگی کی بجائے ایک ایسی برف جیسی سردی چھپی تھی جو عفنان کے اندر تک اتر گئی۔ آپ کی اس غلط فہمی کو دور ہو جانا چاہیے تھا عفنان صاحب، کیونکہ رامین وہ کمزور مٹی کی بنی ہوئی لڑکی نہیں ہے جو کسی کی دو طنزیہ باتیں سن کر اپنی زندگی کے باقی دن بستر پہ بیٹھ کے رونے میں ضائع کر دے۔ رہی بات ایڈجسٹ ہونے کی تو آپ بے فکر رہیں، میں اس گھر میں آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ بڑوں کے احترام کی خاطر آئی ہوں، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی مجھے بہت ہی اچھے سے آتا ہے۔ عفنان کا ہاتھ جو سگریٹ پکڑے ہوئے تھا ہوا میں ہی تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ اس کی اناق اس لڑکی کی یہ بے باکی ایک بار پھر چپ گئی تھی اور وہ اپنے غصے کو دباتے ہوئے دو بڑے اقدام اٹھا کر رامین کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر غصے کی سرخی صاف نمایاں تھی۔ اپنی اس زبان پہ لگام دو رامین، عفنان نے دانت پیس کر سخت اور دھیمی آواز میں کہا، تاکہ باہر کوریڈور میں کوئی اس کی آواز نہ سن سکے۔ تم بار بار مجھے للکارنے کی جو یہ ناکام کوشش کر رہی ہو، اس کا انجام تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے ماں کے احترام میں فی الحال خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم میرے صبر کا امتحان لیتی رہو۔ رامین نے ذرا برابر بھی خوف یا گھبراہٹ کا مظاہرہ کیے بغیر اپنی گردن کو تھوڑا سا اٹھایا، عفنان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور انتہائی پرسکون لہجے میں بولی، صبر کا امتحان تو آپ لے رہی ہیں عفنان صاحب، اور وہ بھی روزے اول سے۔ آپ کو شاید اس بات کا غلط فہمی ہے کہ آپ جتنی بار مجھے دھمکیاں دیں گی میں اتنی ہی بار جھک جاؤں گی، لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں کہ جس درخت کی جڑیں خودداری کی مٹی میں ہوں وہ اندھیروں کے سامنے جھکا نہیں کرتی، آ کر جایا کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ عفنان اس کا کوئی سخت جواب دیتا، کمرے کے باہر دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور عائشہ بیگم کی آواز سنائی دی، عفنان، رامین، نیچے آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے اور زیادہ دیر مت لگانا۔ ماں کی آواز سن کر دونوں کے درمیان کی یہ خاموشی جنگ کی ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ عفنان نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی، ایک گہری اور غصے سے بھری نظر رامین پہ ڈالی، اس دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے دانتوں میں ہاتھ دبائے ہوئے بولا، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی رامین، نیچے چلو، مگر خبردار جو ماں کے سامنے تمہارے چہرے پر ذرا بھی ناگواری یا تلخی نظر آئی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اپنی فکر کریں عفنان صاحب، اداکاری کرنا مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، خصوصاً جب وہ آپ جیسے انسان کے ساتھ کرنی پڑے۔ رامین نے ایک ہلکی اور معنی خیز مسکان کے ساتھ جواب دیا اور عفنان سے دو قدم آگے ہو کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ دونوں اتر کر ڈائننگ ہال میں پہنچی تو میز پر عائشہ بیگم کے علاوہ خاندان کی کچھ اور قریبی افطار بھی موجود تھی، جو اس نئی شادی کی مبارکباد دینے اور روایتی رسموں کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ناشتے کی میز پر ماحول کافی خوشگوار اور گرم جوش تھا، جہاں ہنسی مذاق کی آوازیں گونج رہی تھی۔ عائشہ بیگم نے جب رامین کو اچھے طریقے سے تیار ہو کر نیچے آتے دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک مطمئن اور خوشگوار مسکان پھیل گئی۔ انہوں نے فوراً اٹھ کے رامین کو اپنے پاس بٹھایا اور محبت سے اس کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا۔ ماشاء اللہ میری بیٹی اتنی صبح تیار ہو کے بھی آ گئی، اور یہ رنگ تم پر بہت ہی جچا ہے رامین۔ عائشہ بیگم کی اس محبت بھری پکار نے میز پہ بیٹھے باقی لوگوں کی توجہ بھی اپنی طرف مبذول کروا لی۔ عفنان جو بالکل ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے سامنے رکھی چائے کی پیالی اٹھائی اور ایک بھونٹ پڑتے ہوئے نظر میز کی دوسری طرف ٹکا لی، تاکہ کوئی بھی اس کی اور رامین کے درمیان موجود اس عرفانی فاصلے کو نہ بھاپ سکے، مگر ایک ماں کی تیز نظروں سے یہ چھپا ہوا نہیں تھا۔ عائشہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے عفنان اور رامین کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، جہاں ظاہری طور پہ تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، مگر اندر ہی اندر ایک طوفان دکھا ہوا تہناؤ موجود تھا۔ عفنان بیٹا، عائشہ بیگم نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، آج دوپہر کو تم رامین کو لے کر بازار چلے جانا،
شادی کے بعد کی کچھ ضروری رسمیں اور شاپنگ رہ گئی ہے، اور ویسے بھی اسے گھر سے باہر گھماؤ، سارا دن دفتر اور گھر میں بند رہنے سے طبیعت اکتا جاتی ہے۔ افنان، جو اس وقت اپنے پراٹھے کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس فرمائش پر ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے اپنی سرد نظر سے رامین کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے اپنا ناشتہ کر رہی تھی، اور اس نے اس معاملے میں کوئی رائے دینے سے گریز کیا تھا۔ افنان کی مردانہ انا کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ اس کی ماں اس پر اس طرح کے احکامات مسلط کرے، خصوصاً ایک ایسی لڑکی کے ساتھ باہر جانے کے لیے جسے وہ دیکھنے تک گوارے نہیں کرتا تھا۔ ماں، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ آج کل دفتر میں کتنے اہم پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ افنان نے قدرے سخت مگر شائستہ لہجے میں انکار کرنے کی کوشش کی۔ میرے پاس دوپہر کے وقت بالکل بھی وقت نہیں ہوگا کہ میں شاپنگ کے لیے جا سکوں۔ آپ کسی اور کو ساتھ بھیج دیں یا ڈرائیور کے ساتھ رامین کو روانہ کر دیں۔ عائشہ بیگم کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ انہوں نے اپنی تیوریاں چڑھاتے ہوئے افنان کو گھورا۔ دفتر کے پروجیکٹس کہیں بھاگے نہیں جا رہے افنان، تم نئی شادی شدہ ہو، اور اس طرح اکیلے نو بیاہتا بیوی کو جوڑ کر سارا دن دفتر میں بیٹھے رہنا کون سی شرافت ہے؟ تمہیں دوپہر کو گھر جلدی آنا ہوگا، اور تم خود رامین کو لے کر جاؤ گی۔ یہ میرا حکم ہے اور اس میں کوئی حیل و حجت نہیں ہونی چاہیے۔ میز پر موجود باقی رشتہ داروں نے اس بات پہ ہلکا سا مسکرا دیا، یہ سمجھ کے کہ ساس اور بیٹی کی یہ نوک جھونک عام خاندانی روایت کا حصہ ہے، مگر افنان کے اندر غصے کا ایک طوفان مچ گیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی آزادی اور اس کے فیصلوں پر زبردستی قبضہ کیا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی بھویں سمیٹی اور کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ رامین کی پرسکون اور مدھم آواز نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ امی جان، آپ خواہ افنان صاحب کو زحمت دے رہی ہے، رامین نے انتہائی نپے تلے اور شائستہ لہجے میں کہا، جیسے اسے افنان کے انکار سے ذرا بھی فرق نہ پڑو۔ ویسے بھی میری ابھی کوئی خاص شاپنگ نہیں ہے، اور اگر کچھ لینا بھی ہوا تو میں گھر کے کسی اور فرد کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ افنان صاحب کے کام میں حرج بڑھنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ رامین کا یہ بیان بظاہر تو بہت ہی آزادانہ اور سمجھداری پہ مبنی تھا، مگر اس کے پس منظر میں جو طنز اور بے نیازی چھپی تھی وہ صرف افنان ہی سمجھ سکتا تھا۔ افنان نے تیزی سے اپنا رخ رامین کی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید چیلنج اور غصہ چمک رہا تھا۔ اسے رامین کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے خود کو زبردستی مظلوم یا بازی ثابت کر رہی ہے، اور گھر والوں کی نظر میں خود کو بہتر اور اسے ظالم دکھا رہی ہے۔ افنان نے فوراً اپنے لہجے میں ایک مصنوعی سختی اور اپنائیت کا مکسچر پیدا کرتے ہوئے کہا، نہیں رامین، ماں نے کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بات ختم ہوگی۔ میں دوپہر کے وقت نکال لوں گا اور ہم دونوں ساتھ میں ہی شاپنگ کے لیے جائیں گے، تمہیں کسی اور کے ساتھ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ بیگم کے چہرے پر فوراً ایک فاتحانہ مسکان ابھر آئی۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا، دیکھا، میں کہتی تھی نا کہ میرا بیٹا سمجھدار ہے۔ بس پھر طے رہا، تم دونوں دوپہر کو تیار رہنا۔ دوپہر کی تیز دھوپ جب حویلی کے سفید سنگ مرمر کے آنگن پہ پڑ رہی تھی تو باہر جانے کے لیے تیار ہونے کا وقت بھی قریب آ چکا تھا۔ افنان ہاشمی اپنے کمرے میں موجود شیشے کے سامنے کھڑا اپنے کوٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی صبح کی تلخی اور غصے کے آثار نمایاں تھے، مگر اندر کہیں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ خود سے بھی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور رامین تیار ہو کے کمرے کے دوسرے حصے سے باہر آئی۔ اس نے ایک شائستہ اور خوبصورت رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، سر پہ دوپٹہ سلیقے سے اوڑھ رکھا تھا، اور اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کی شائستگی کے بجائے ایک پرسکون اور باوقار بے نیازی رچی ہوئی تھی۔ افنان نے پلٹ کے اسے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی سانسیں سست پڑ گئی۔ اس کے اندر چھپا ہوا تو وہ تکبر جو صبح سے اسے تانے دینے پہ مجبور کر رہا تھا، رامین کی اس بے مثال متانت اور خوبصورتی کے سامنے جیسے ہلا کے رکھ دیا۔ مگر اس نے فوری طور پہ اپنے جذبات پہ قابو پایا، گلے کی کسک کو دبایا اور سرد لہجے میں بولا، اگر تیاری ہو گئی ہو تو چلو، میرا وقت بہت ہی قیمتی ہے، اسے اس فضولوں کے طوفان میں ضائع کرنے کا میرے پاس کوئی ارادہ نہیں ہے۔ رامین نے اس کے اس طنزیہ جملے پر کوئی غصہ یا چڑچڑاپن ظاہر نہیں کیا، بلکہ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی پرسکون مسکان ابھری۔ اس نے اپنے پرس کو سیدھا کیا اور بغیر کسی لرزش کے افنان کے ساتھ ہی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ بے فکر رہے افنان صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا ضیاع کم سے کم میری وجہ سے نہیں ہوگا۔ جتنی جلدی یہ رسم پوری ہو جائے گی اتنی ہی جلدی آپ اپنے محبوب دفتر اور اپنے سکون کی طرف لوٹ سکیں گے۔ راستے بھر گاڑی کے اندر ایک گہری اور سنسنی خیز خاموشی چھائی رہی۔ باہر سڑکوں پہ دوڑتی ہوئی گاڑیاں، شہر کا شور اور دوپہر کی دھوپ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں تھی، مگر اس شیشے کی قید کے اندر بیٹھے ان دونوں انسانوں کے درمیان کی فضا اتنی سرد تھی کہ اے سی کی ٹھنڈک بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ افنان ڈرائیونگ کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً سائیڈ مرر سے رامین کو دیکھ رہا تھا، جو چپ چاپ کھڑکی سے باہر گزرتی ہوئی مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی شکوہ تھا اور نہ ہی کوئی گھبراہٹ، جو افنان کے لیے سب سے زیادہ حیران کن بات تھی۔
جب وہ شہر کے ایک پوش اور پرتعیش شاپنگ مال کے باہر پہنچے تو افنان نے گاڑی پارکنگ میں روکی۔ دونوں نے خاموشی سے گاڑی کے دروازے کھولے اور مال کے اندر داخل ہو گئے۔ مال کے اندر موجود ٹھنڈی ہوا اور ہلکی مدھم موسیقی کے ماحول میں لوگوں کی ہلکی پھلکی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ افنان آگے آگے اور آمین اسے چند قدم کے فاصلے پر پیچھے چل رہی تھی۔ ان کا یہ انداز ایسے تھا جیسے وہ کوئی شوہر اور بیوی نہیں بلکہ دو ایسے اجنبی مسافر ہو جنہیں زبردستی ایک ہی راستے پہ چلنے کا حکم دے دیا گیا ہو۔ شاپنگ کا یہ سارا عمل بہت ہی بے رخی سے کر رہا تھا۔ افنان جس دکان پہ جاتا وہ بس اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے جلدی جلدی چیزیں دکھانے کا کہتا تاکہ یہ ڈرامہ جلد از جلد ختم ہو جائے، مگر ایک بڑی اور مشہور جویلری اور ملبوسات کی دکان پر جب وہ رکے تو بھیڑ اچانک بڑھ گئی۔ اتنے میں ایک نوجوان جو وہاں اپنے کسی دوست کے ساتھ خریداری کر رہا تھا لاپرواہی سے پیچھے مڑا اور اس کا بازو سیدھا رامین کے کندھے سے جا ٹکرایا۔ اس اچانک دھکے کی وجہ سے رامین کا توازن بگڑا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی سیدھے پیچھے افنان کے سینے سے جا لگی۔ افنان نے فوری طور پہ اپنا ہاتھ بڑھا کے رامین کو سنبھالا اور اس کے ہاتھ رامین کے باریک کمر کے گرد حائل ہو گئی۔ ان دونوں کے درمیان کا یہ فاصلہ جو پچھلے کئی دنوں سے ہزاروں دیواروں اور انا کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا ایک ہی لمحے میں سمٹ کر صفر ہو گیا۔ رامین نے اپنی گھبرائی ہوئی اور حیرت سے بھری آنکھیں اٹھائی اور اس کی براہ راست نظریں افنان کی ان گہری آنکھوں میں جا ٹکرائی جن میں اس وقت غصے کی بجائے ایک عجیب سا طوفان اور انکہی کشش برپا تھی۔ قریب ترین فاصلے پر ایک دوسرے کی سانسوں کی گرمی کو محسوس کرتے ہوئے دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں بیک وقت تیز ہو گئی تھی۔ وہ جوان جو ٹکرایا تھا اس نے شرمندہ ہو کر فوراً معذرت کی، "آئی ایم سوری، مجھے اندازہ نہیں ہوا"، مگر اس وقت ان دونوں کی دنیا میں اس آواز کا کوئی وجود نہیں تھا۔ افنان کی انگلیاں اب بھی رامین کی کمر پہ رکی ہوئی تھی اور اس کے سارا غصہ اندر تکبر اور نفرت جیسے برف کی طرح پگھل کر ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ رامین نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور ہلکی سی سانس لے کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر افنان نے اس کے بازو کی گرفت کو ایک لمحے کے لیے اور زیادہ مضبوط کیا جیسے وہ اسے جانے نہ دینا چاہتا ہو۔ اس کے لہجے کی وہ ساری تلخی جو ہمیشہ اس کی زبان پہ رہتی تھی اب ایک دم مدھم اور گہری سرگوشی میں بدل چکی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو رامین؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ افنان کی آواز میں وہ سرد مہری بالکل غائب تھی جو اب تک اس کی پہچان بنی ہوئی تھی۔ اس کی بجائے اس کی آواز میں ایک ایسی فکر اور اپنائیت تھی جس نے رامین کو اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا۔ رامین نے اپنی پلکیں جھکائی، اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی جیسے وہ چاہ کر بھی چھپا نہ سکی۔ اس نے اپنے لہجے کے توازن کو برقرار رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میں ٹھیک ہوں افنان، شکریہ۔ افنان نے ایک گہری سانس لی، اپنے حواس کو بحال کیا اور آہستہ سے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے، مگر اسی لمحے دونوں کے درمیان کا وہ برفانی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ شاپنگ کے باقی ماندہ حصوں میں اب وہ زبردستی کی اکتاہٹ اور تلخی نہیں رہی تھی۔ افنان خود رک کر چیزیں دیکھ رہا تھا اور آمین کی پسند کا بھی خیال رکھ رہا تھا۔ ان کے درمیان کوئی بڑی بات چیت نہیں ہو رہی تھی، مگر ان کی خاموشی پہلے جیسی تکلیف دہ نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی پرسکون اور دل کو چھو لینے والی سکون میں بدل چکی تھی۔ شاپنگ ختم کرنے کے بعد جب وہ واپس گاڑی کی طرف لوٹ رہے تھے تو مال کے ایک پرسکون اور خوبصورت کارنر کی کیفیٹیریا سے کافی کی مدھم خوشبو آ رہی تھی۔ باہر شام کا وقت ہونے کا تھا اور آسمان پر سنہری اور نارنجی رنگوں کے سائے پھیلنے شروع ہو چکے تھے۔ افنان نے اچانک چلتے قدم روکی، اپنی گاڑی کی چابی کو انگلی پر گھمایا اور رامین کی طرف دیکھ کر قدرے نرم اور جھمتی ہوئی مسکان کے ساتھ کہا، "اگر تمہارا ارادہ فوراً گھر جانے کا نہیں ہے تو کیا ہم کچھ دیر کے لیے یہاں اس کیفے میں بیٹھ سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے صبح سے جو کچھ ہوا اس کے بعد شاید تھوڑی سی نرمی اور سکون ہم دونوں کے لیے ضروری ہے"۔ رامین نے حیرت سے افنان کی طرف دیکھا۔ وہ انسان جو صبح اسے گھر سے دھکے دے کے باہر نکال رہا تھا اور اس کی بستی کو مٹانے کی دھمکیاں دے رہا تھا آج اپنے منہ سے صلح کا یہ پہلا قدم بڑھا رہا تھا۔ اس کے اندر موجود تمام تر شکوک و شبہات ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئے، مگر افنان کی آنکھوں میں چھلکتی ہوئی وہ سچی ندامت اور اپنائیت جھوٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ رامین نے ایک ہلکی سی پلکیں جھپکائی اور سر ہلا کے رضامندی ظاہر کر دی۔ وہ دونوں کیفے کے ایک کونے والی میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میز پر شیشے کا خوبصورت فانوس جگمگا رہا تھا اور باہر شیشے کی بڑی کھڑکی سے شہر کا خوبصورت منظر نظر آ رہا تھا جہاں روشنیاں جگمگانے لگی تھی۔ ویٹر نے آ کے ان کا آرڈر لیا اور 2 کپس کافی میز پر سجا کے چلا گیا۔ کافی کی بھاپ اڑتے ہوئے فضا میں کچھ دیر تک خاموشی طاری رہی جسے آخرکار افنان نے ہی توڑا۔ اس نے اپنی کافی کا کپ اٹھایا، ایک گھونٹ بھرا اور پھر اپنی نظریں رامین کے چہرے پہ ٹکرا دی۔ اس کے لہجے میں اب وہ اکڑ بالکل نہیں تھی بلکہ ایک انکساری اور اعتراف خطا کا احساس صاف جھلک رہا تھا۔ "میں جانتا ہوں رامین کہ شادی کی پہلی رات سے لے کر اب تک میں نے تمہارے ساتھ بہت ہی زیادتی کی ہے۔
افنان کی آواز دھیمی اور انتہائی سنجیدہ تھی۔ میں اپنی مردانہ انا اور اس زبردستی کے رشتے کے غصے میں اندھا ہو چکا تھا کہ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تم اس گھر کے کتنی ارمانوں کے ساتھ آئی ہو اور تمہارے سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ جو کچھ میں نے صبح کیا وہ وہ میری طرف سے انتہائی کم ظرفی اور بے وقوفی تھی۔ میں اس کے لیے دل سے شرمندہ ہوں۔ رامین جو کافی کے کپ پر اپنی انگلیاں پھیر رہی تھی، جب افنان کے منہ سے یہ اعتراف سنا تو اس کے دل کا ایک بوجھ جیسے کسی نے ایک ہی جھٹکے میں اٹھا لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کے ایسے بادل چھائے کہ اس کی پلکوں کے کنارے بھیگ گئی۔ اس نے اپنا سر اٹھایا، افنان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی نقاب نہیں تھا، صرف سچائی اور ایک نیا احساس۔ افنان صاحب، رامین کی آواز میں اس بار کوئی شکوہ نہیں تھا، بلکہ ایک پگھلا ہوا احساس اپنائے تھا۔ سچ کہوں تو جب میں نے اس گھر میں قدم رکھا تو مجھے آپ سے بہت ہی نفرت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آپ دنیا کے سب سے زیادہ مغرور اور سنگ دل انسان ہیں۔ لیکن آج جب آپ نے اپنی اس غلطی کا اعتراف اتنی ایمانداری سے کر لیا تو میرے دل کا سارا غصہ اور تمام تلخی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ ہم دونوں رشتے میں کسی کی طرح ماضی سے نہیں، یہ سچ ہے، مگر اب جب ہم اس بندھن میں بن چکے ہیں تو کیوں نہ اس کو ایک نئی اور خوبصورت شروعات دی جائے۔ افنان کا دل اس ایک جملے پر باغ باغ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی خوبصورتی اور سچی مسکان ابھر آئی جو رامین نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب ہوا، میز پر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، ہلکے سے رامین کو اپنے مضبوط اور گرم ہاتھوں میں تھام لیا۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لمس اس پوری کہانی کا سب سے حسین اور تاریخی موڑ تھا، جہاں دو اجنبی روحیں پہلی بار ایک دوسرے کے قریب آ رہی تھی۔ آج کے بعد اس گھر میں تمہارا مقام کوئی مہمان نہیں ہوگا رامین۔ افنان کے لہجے میں اب ایک ایسا عزم اور دل کی گہرائی تھی جو کسی بھی وعدے سے زیادہ مضبوط تھا۔ یہ حویلی، یہ کمرہ اور یہ دل اب سے صرف تمہارا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی تمہاری آنکھ میں وجہ آنسو نہیں آئے گا، بلکہ میں تمہاری ہر خوشی کا محافظ بنوں گا۔ کیا تم مجھے معاف کر کے اس نئے سفر میں میرا ساتھ دو گی؟ رامین نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کا ایک چھوٹا سا قطرہ گال پہ پھسل گیا، جسے افنان نے خود اپنے انگوٹھے سے بڑی نفاست اور محبت سے صاف کیا۔ رامین کے لبوں پر ایک دلکش مسکان پھیل گئی اور اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی افنان کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ معاف تو میں نے آپ کو اسی وقت کر دیا تھا افنان، جب آپ نے میری حفاظت کی تھی، رامین نے اتنی پیاری اور مدھم آواز میں کہا کہ کیفے کی وہ مدھم موسیقی بھی اس کے سامنے مانند پڑ گئی۔ باہر شام کی تاریکی پھیل چکی تھی اور شہر کی ہزاروں روشنیاں اب اس محبت اور صلح کے اس نئے بندھن کو سلامی دے رہی تھی۔ جب وہ دونوں حویلی کے بڑے دروازے سے داخل ہوئے تو شفق کی آخری کرنیں لان کے سبزے پر بکھری ہوئی تھی۔ عائشہ بیگم جو برآمدے میں ہی ٹہل رہی تھی، جب اپنے بیٹے اور بہو کو ایک ساتھ چہروں پر ایک نئی چمک اور دلوں میں محبت کی سرگوشی لے آتے دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک مطمئن اور شکر گزاری کی مسکان پھیل گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ صبح جس طوفان نے اس گھر کو ہلانے کی کوشش کی تھی اب وہ ہمیشہ کے لیے تھم چکا ہے اور ان کے بچوں کی دنیا میں ایک نئی اور خوشگوار دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ انہوں نے محبت سے آگے بڑھ کے دونوں کو دعاؤں سے نوازا اور اس مخلص اور اپنائیت نے اس حویلی کے ماحول کو اور بھی زیادہ معطر کر دیا۔ رات کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں واپس آئے تو وہی کمرہ جو چند روز پہلے کسی میدان جنگ یا قید خانے جیسا محسوس ہوتا تھا اب محبت اور سکون کا گہرا استعارہ بن چکا تھا۔ کمرے میں ہلکی اور مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور کھڑکی سے آتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ماحول کو اور بھی زیادہ رومانوی بنا رہی تھی۔ افنان نے دروازہ اندر سے بند کیا اور پلٹ کے رامین کی طرف دیکھا جو اپنے ہلکے گلابی جوڑے میں ملبوس اس وقت بیڈ کے پاس کھڑی کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا نکھار اور وہ ہلکی شرم و حیا افنان کے دل کو ایک بار پھر تیزی سے دھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ افنان نے اپنے قدموں کی چاپ کو دھیما کرتے ہوئے رامین کے قریب فاصلہ طے کیا اور پیچھے سے آ کر اپنے بازو اس کے گرد حائل کر دیے۔ اس کی گرم سانسیں رامین کی گردن پہ محسوس ہوئی تو رامین کی پلکیں ایک لمحے کے لیے لرز گئی اور اس نے اپنی آنکھیں مون لیں۔ افنان نے اپنے ہونٹ اس کے کان کے قریب لا کر اتنی مدھم اور رسیلی سرگوشی کی کہ وقت جیسے تھم گیا۔ جانتی ہو رامین، جب تک تم میری زندگی میں نہیں آئی تھی مجھے یہ لگتا تھا کہ زندگی صرف اصولوں، کامیابیوں اور انا کا نام ہے۔ تم نے میری اس پرانی دنیا کو بدل کر مجھے یہ سکھایا کہ اصل زندگی تو محبت، اپنائیت اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے ایک بہتر انسان بنا دیا۔ رامین نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائی اور سامنے شیشے ہوئے افنان کے عکس کو دیکھا جس کی آنکھوں میں صرف اور صرف اس کے لیے پناہ اور بے پناہ چاہت کا سمندر موزن تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے لا کر افنان کے مضبوط بازو پر رکھے اور انتہائی پیار اور دھیمی لہجے میں بولی، محبت تو ایک ایسا سفر ہے افنان جہاں دو لوگ، الگ الگ انسان، اپنی تمام تر خامیوں اور ضدوں کے ساتھ مل کر ایک مکمل دنیا آباد کرتے ہیں۔
ہم دونوں کی شروعات شاید اتنی اچھی نہیں تھی اور راستے میں نفرت کی دیواریں بھی بہت ہی اونچی تھی، مگر یہ ہماری ہی قسمت تھی کہ ہم نے ان تمام دیواروں کو گرا کر ایک دوسرے کے دل میں اپنا ہمیشہ کے لیے گھر بنا لیا۔ افنان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا، اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھاما اور بغیر کسی جھجک کے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ وہ بوسہ صرف ایک محبت کا اظہار نہیں تھا، بلکہ اس بات کا پکا وعدہ تھا کہ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے درمیان کبھی فاصلہ حائل نہیں کر سکے گی۔ کمرے کی فضا اب محبت، سکون اور ایک دوسرے کی قربت کا حسین احساس سے بھر چکی تھی، اور آنے والے کا ہر سورج ان کے لیے خوشیوں اور ایک نئی داستان کا پیغام لانے والا تھا۔